अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। इल्जाम लगाना, सवाल करना दो मुख्तलिफ बातें। सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि तहकीक भी करे और वो मामलात को जानने के लिए जुस्तजू का पहलू भी रखता है। फिर इसके साथ साथ जब बात हो खास शख्सियात की, ऐसे लोगों की जिनके पीछे लाखों की तादाद में फॉलोअर्स मौजूद हों, जिनके साथ उनकी जिंदगी से मुतालिक हर लम्हा शेयर किया जाता हो, कि जिन्हें आप चाहते हैं, जिनके पीछे चलते हैं, जिनकी तरफ देखते हैं, जो आपको जिंदगी में उम्मीद दिलाते हैं, नई बातें करते हैं, तब्दीलियों की बात करते हैं, वो कब क्या कर रहे हैं और किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसा बहुत से लोग अपने उन चाहने वालों की तरफ खुद भी बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, किस तरह की जिंदगी गुजरी, और फिर फॉलोअर्स भी उस चीज को देखते हैं, शेयर करते हैं और मजीद जानना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जिंदगी का जो एक उदास पहलू गुजरा चंद दिन पहले सामने आया। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी तर्जुमान जो हैं, उनकी जानिब से वो बात मीडिया पर आकर कंफर्म की गई और आज पहली बार इमरान खान साहब जब मीडिया के सामने आए तो वहां उनसे सहाफी की जानिब से सवाल पूछा गया, सवाल रखा गया कि आप मर्दुम शनास हैं, अपने नजरियात से लोगों को राम करना जानते हैं, तो सियासी और जाती जिंदगी में लोग आपको दगा कैसे और क्यों दे जाते हैं। इमरान खान का रद्द अमल क्या था, आइए देखते हैं। 3 साल बाद जब हमारा लोकल मीडिया इन इशूज को उठा रहा था, अस्पतालों की तालीम की जिक्र, तो हमें ये कहा जा रहा था कि ये नेगेटिव मीडिया यहाँ पर नेगेटिवली काम कर रहे हैं। आज तो आपने याद करवा दिए प्रोफेसर साहब काबीना की जिक्र आपके ऊपर आपके बारे में हादसा भी कहा जा रहा है कि आप मर्दुम शनास नहीं है। आप जिन लोगों को अपने नजरियात को कंट्रोल करने के आगे लेके आते हैं, वो किसी न किसी तरीके से आपको डिस कर जाते हैं, चाहे वो आपकी जाती जिंदगी हो या आपकी पॉलिटिकल जिंदगी हो। तो कौन थोड़ा सा आपकी जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो, पॉलिटिकली तो आपने ठीक से रखी है, आप 3 साल बाद करें कि नाकाम, और अब आपको उनको धमकी दे रहे हैं, तो ये बात है कि आप मर्दुम शनास नहीं है। देखिए जी, मैं एक मिनट, हर माशरे के अंदर एक तहजीब होती है, एक इंसान के अंदर कोई शर्म होती है, एक इंसान के अंदर आदाब होते हैं। किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। यानी किसी के भी, आप किसी के भी घर के अंदर किसी वक्त लोग कोई भी मुश्किल वक्त से, दुख से गुजरते हैं लोग, इस तरह की बात करनी, आप अब मुझे नहीं कुछ शर्मिंदा करवा रहा, आप अपने औकात लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे सवाल पूछते हुए। इमरान खान का रद्द अमल आपने जाना। इसी मामले पर आज का पहला सवाल इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, बाबर सत्तार, कराची स्टूडियो में मजहर अब्बास, लाहौर से वीडियो लिंक पर हैं हसन निसार साहब, और यहाँ मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं इम्तियाज आलम। आज का पहला सवाल, इमरान खान से तलाक के मामले पर सवाल, क्या सहाफी को डांटना दुरुस्त था, सही था, हाँ या नहीं में से एक ऑप्शन पैनल ले सकता है। इम्तियाज आलम साहब, सबसे पहले आप। देखिए, इमरान खान यकीनन बहुत दुख से गुजर रहे हैं। ये उन पर इब्तला का वक्त है। उन्होंने शादी की और वो टूट गई, और उस पर बहुत सोशल मीडिया में और मीडिया में बहुत कयास आराइयाँ हो रही हैं। ऊपर से वो पंजाब में इलेक्शन में जिस तरह की शिकस्त हुई तहरीक इंसाफ को, वो मैं समझता हूँ इमरान खान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मीडिया को भी सवालात करते वक्त ये देखना चाहिए कि किस तरह की सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ सहाफ़ी का सवाल ज़रा नरम पैराए में भी हो सकता था, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं, उनकी खबर दुनिया भर में चल रही है। इस तरह की शादियाँ होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, कुछ ज़्यादा मीडिया तवज्जो नहीं देता। लेकिन चूंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, उनकी खबर दुनिया भर में चल रही है, क्यूरियोसिटी है, सोशल मीडिया भी हम देख रहे हैं, हर तरह की बातें हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के सवालात तो पूछे जाएंगे उनसे। और फिर वो कहते हैं कि पर्सन इज पॉलिटिकल, जो ज़ात है वो सियासी है, और लिहाजा सियासतदान की ज़िंदगी जो है उस बदकिस्मती से उसकी ज़ाती ज़िंदगी के पहलू भी आवाम के सामने मीडिया लाता है ताकि लोग जान सकें। मुझे तो बहुत हमदर्दी है इस वक्त इमरान खान की ज़ाती जो सूरत हाल है उस पर, और रेहाम खान की एक अंदोनाक वाक़या है। हमारे यहाँ तलाक को अच्छा नहीं समझा जाता, दुख की बात समझी जाती है। रद्द अमल पर क्या जवाब क्या लेंगे? मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस सवाल को नज़रअंदाज भी कर सकते थे, और जवाबन उन्हें डांटने की ज़रूरत नहीं थी,
اور صحافی کو بھی سوال کرتے وقت خیال کرنا چاہیے تھا. یہ سوال اور طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا تھا, لیکن سوال پوچھا جائے گا, عمران خان کو اس کے تیار رہنا چاہیے. نہیں کا آپشن لے رہے ہیں جی ہاں. مظہر عباس صاحب, نہیں کیا مطلب؟ ہاں نہیں کسی کیا صحافی کو ڈانٹنا صحیح تھا؟ میں سمجھتا نہیں, ڈانٹنا نہیں چاہیے. ٹھیک. مظہر صاحب دیکھیے, جب بالکل یہ عمران خان کا ذاتی معاملہ ہے, بڑی بالکل ٹھیک بات ہے. شادی بھی ان کا ذاتی معاملہ تھا, تو پھر شادی کا اعلان پریس کانفرنس میں کیوں کیا گیا, اور طلاق کا ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ دونوں چیزوں میں میڈیا کو انوالو کریں گے اور میڈیا کو انفارم کریں گے تو میڈیا اس بارے میں ضرور سوال کرے گا. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, کیونکہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں ان کی پرائیویٹ لائف اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہے. یعنی آپ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, تو کاروبار کے سلسلے میں جب سوالات کیے جاتے ہیں تو کیا وہ بھی نہیں کرنے چاہیے؟ بالکل یہ بات امتیاز عالم صاحب کی ٹھیک ہے کہ صحافی کا شاید سوال کا جو پلیسمنٹ تھا وہ شاید درست نہ ہو, لیکن عمران خان بڑی آرام سے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا اور اس حوالے سے کوئی اور سوال نہ کرے مجھ سے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ سوال آئندہ بھی ہوں گے, جب آپ برطانیہ جائیں گے جب بھی شاید سوالات ہوں اس حوالے سے, خبریں بھی آئیں گی عمران خان کے اوپر, تو کتاب بھی ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے, جب آپ پبلک فگرز ہوتے ہیں, جب آپ کرکٹر تھے تو کرکٹ کے بارے میں بہت سے آپ اس طرح کی چیزیں آتی تھیں, بہت سے ہمارے کرکٹرز کے بارے میں اس طرح کے اسکینڈل سامنے آئے ہیں. ٹھیک. تو کیا وہ بھی تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے, تو کیا میڈیا اس کے حوالے سے کوچ نہیں لگائے؟ یہ عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے اور دیگر سیاستدانوں کو. دیکھیں, سیاستدانوں نے عمران خان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اور بہت زیادہ انہوں نے اس مسئلے پہ نہیں کیا, لیکن میڈیا اس لیے کوسچن کرے گا کہ جب آپ آئندہ اگر الیکشن لڑیں گے, آپ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, آپ کسی بھی پوزیشنز پر آ سکتے ہیں, تو یہ جاننا لوگوں کا حق ہے کہ ایک آدمی جو میرا وزیر اعظم آئندہ بنے گا, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ پبلکلی کیا ہے اور پرائیویٹلی کیا ہے. میرا جواب بالکل نہیں میں ہے, کیونکہ عمران خان کو یہ ریاکشن عمران خان کا درست نہیں تھا. حسن نثار صاحب, دیکھیں بھی پاکستان کا کلچر دنیا کے کلچر سے مختلف ہے, اس لیے اس طرح کی کہ بیہودہ موقع پہ بیہودہ انداز میں کیے گئے بیہودہ سوال کے جواب کا رد عمل بھی مختلف ہی ہونا تھا. He asked for it and he deserved at least a slap on his face. کوئی تمیز ہوتی ہے. ہمارے مشاہیر میں بہت سے لوگ ہیں جسے شوق ہے, میں نام لے دوں, جن کی شادیاں ناکام ہوئیں, ایک سے زیادہ ناکام ہوئیں. یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ہمارا ایک اپنا کلچر ہے, دنیا میں یہ ہوتا ہے. دنیا میں تو یہ محاورہ بھی نہیں ہے کہ وکیل نہ کرو جج کر لو. یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے بھائی. ہماری ایک اپنی دنیا ہے, ہماری ایموشنل ساخت, ہماری نفسیاتی ساخت بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو موقع محل دے. اور منصور بن حلاج کے بارے میں جب مرشد سے پوچھا کہ اس نے جو جواب دیا ان الحق, اس نے کہا بات ٹھیک کی, اس نے موقع غلط تھا جس کی اس کو قیمت دینی پڑی. مذاق بنایا ہوا انہوں نے, یہ کیوں کیا تھا, وہ کیوں کیا تھا. بھائی behave yourself. یہی سوال اگر 6 مہینے بعد کیا جاتا تو تمیز کے دائرے میں جرنلسٹ ہوں, میری فطری جو سمپتی ہے وہ جرنلسٹ کے ساتھ, لیکن یہ تو انتہا درجے کی گھٹیا. اور چند سوال ہیں میں پوچھوں اس ملک کے پولیٹیشین سے کہ ڈی این اے کراؤ اپنا. ایسے عجیب بات ہے. یہ ٹھیک کیا اس نے جو کچھ کیا, he deserved it. آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. ٹھیک. بابر ستار صاحب, دیکھیے ہمیں آواز نہیں آ سکی حسن نثار صاحب کیا کہہ رہے تھے, لیکن جس طرح سے آپ نے حسن نثار صاحب نے ہاں کا آپشن لیا ہے اور کہا ہے کہ جو کہا ٹھیک کیا, بات ٹھیک ہی, موقع غلط تھا. یہ ان کا کرکس تھا پوری گفتگو کا. دیکھیے سوال جس طرح سے آپ نے فریم کیا ہے, کیا کسی کو کسی دوسرے بندے کو ڈانٹنا چاہیے, کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو, تو اس میں جواب یہ ہوگا کہ نہیں ڈانٹنا چاہیے.
آپ سے اگر کوئی غلط سوال بھی پوچھ لے پریس کانفرنس کے درمیان کہ آپ کو ڈانٹنا چاہیے, کوئی آپ سے بدتمیزی کرے آپ کو جوابی ڈانٹنا چاہیے, نہیں ڈانٹنا چاہیے. لیکن کیا صحافی کے سوال میں کوئی ایسا پبلک انٹرسٹ سرو ہو رہا تھا؟ بالکل نہیں ہو رہا تھا. اب دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ٹو پرائیویسی بھی ہے, رائٹ ٹو ہوم بھی ہے. اب یہ بات کہہ دینا تو ٹھیک ہے کہ ہاں صحافت میں ضرورت ہے کہ آپ پبلک انٹرسٹ کے اندر جا کے کھوج لگائیں, خبر نکال کے لائیں, اور جہاں آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں آپ کے, یا سیلیبریٹیز ہیں, یا میڈیا پرسنز بھی ہیں اس لحاظ سے, تو آپ پبلک ڈومین میں اپنے آپ کو رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد لوگ زیادہ آپ کی پرائیویسی کو کسی حد تک بریچ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے. اسی طرح تمام میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب پبلک فگرز بن گئے ہیں. تو کل آپ کے گھروں میں کوئی گھس کے آپ سے سوال جواب کرے کہ آپ کی شادی کیوں چل رہی ہے, کیسے چل رہی ہے, دوسری شادی کیوں کی, پہلی کیوں نہیں کی, کیا ہوا, بچے کیا کر رہے ہیں, تو یہ لیمٹس میڈیا کو خود سیٹ کرنی ہے اپنے لیے, اور یہ نہیں سیٹ ہوئی. انفارچونیٹلی جس طرح سے انسینسٹیو طریقے سے اس سارے ایونٹ کو ٹریٹ کیا گیا ہے, باقی پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ اس طرح کی بات چیت نہیں کی جاتی. اور بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کے بھی گھر کے بڑے حالات ہوں گے, جنہیں نہیں ٹٹولا جاتا اس طرح سے. تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اپنی لیمٹس کا بھی وہ کرنا چاہیے. سو میں ہاں نہیں کا اس طرح جواب نہیں دوں گا. انفارچونیٹلی جیسے آپ نے سوال فریم کیا ہے, میرا جواب نہیں ہوگا, لیکن اس سے کانٹیکسٹ خراب ہو جائے گا. تو اب آپ کوئی بھی آپشن نہیں لینا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کوئی آپشن نہیں لوں گا, لیکن جواب بالکل سوال غلط تھا, نہیں کرنا چاہیے ایسے سوال, کیونکہ کیا پبلک انٹرسٹ سرو ہوا ہے. سوال بھی غلط تھا, آپ کا یہ کہنا ہے نہیں کرنا چاہیے, اور ریئیکشن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ڈانٹنا نہیں چاہیے. جی ریاکشن تو کبھی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی یا جواباً ایک پولیٹیکل لیڈر کو تحمل مزاجی کا کرنا چاہیے اہتمام, اور کہنا چاہیے کہ نو رسپانس. بہتر جواب تو یہی ہوتا. شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں عائشہ, ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کے دن کے اندر یا کچھ دنوں کے لیے عمران خان کو اس قسم کی مشکل پوزیشن میں ڈالنا چاہیے جہاں پر کہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جس طرح سے سوال پوچھے جا رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ہر مہذب معاشرے کے اندر وہ وقت, وہ سپیس دی جاتی ہے کسی بھی شخص کو, خاتون ہو یا مرد ہو, جس کو کہ وہ اپنے معاملات سے ڈیل کر سکے. دوسرا, آپ اس کو ڈانٹ کہتے ہیں, میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. نہ عمران خان پرفیکٹ ہے اور نہ ہی وہ صحافی جس نے سوال پوچھا وہ پرفیکٹ ہے. وہ صحافی بھی ایک ایسے معاشرے کا اور ایک ایسے پروفیشن کا ریپرزینٹیٹیو ہے جو کہ خود اپنے آپ کو ایوالو کر رہا ہے اور سیکھ رہا ہے. یہ معاشرہ بھی بے انتہا برائیوں کے اندر گھرا ہوا ہے, لیکن بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے اندر سب کے اندر ذمہ داری آتی ہے. تو عمران خان کے چند الفاظ جو کہ تھوڑے سخت لگے ہوں گے اس صحافی کو, لیکن غالباً ان کی کاٹ اس سوالات کے الفاظ سے کم تھی جو کہ اس نے عمران خان کو اس حالت میں پوچھے. اس کے اندر بھی ایک تصحیح کا پہلو تھا, ایک ایسا پہلو تھا جو کہ ذمہ داری ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرز کی کہ وہ اپنے عوام کو, اپنے معاشرے کو گائیڈ کریں, بہتر کریں. آفٹر آل پختونخوا میں بیٹھے وہ بات کر رہے ہیں, ان کا اپنا صوبہ ہے, ان کی حکومت ہے, وہاں کا ایک آدمی ہے جس نے سوال پوچھا, تو وہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے, اس کی پارٹی کی ذمہ داری میں آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑا آدمی اگر چھوٹے آدمی کو تھوڑا سا اگر درستگی کے ساتھ بھی بات کرے, ایک سمجھانے کا عمل ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی ہم نے بہت سپیس, بہت ڈسٹنس ٹریول کرنا ہے. جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے جہاں پر ہمارے اندر وہ تہذیب آ جائے گی, وہ مہذب معاشرے کا ہم اس کو ریپرزینٹ کر پائیں گے, جہاں پر کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ سپیس کہ موقع محل کیا ہے, سپیس کب کسی کو دینی ہے اور کب کسی کو مشکل سوال پوچھیں. یہی سوالات جائز بھی ہوں گے, لیکن غالباً مہینے کے بعد بھی یہ سوالات جائز ہوں گے. یہ نہیں تھا کہ آج ہی موقع محل, آج ہی پوچھنا تھا یہ سوال, یہ مہینے کے بعد بھی پوچھا جا سکتا تھا. اسی طریقے سے اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے عمران خان کی سیاست کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے اس پروگرام کے اندر, اور ایک ایک ایلیمنٹ کو ڈسکس کیا ہے, اور غالباً وہ سوال کا تمام وہ سوال جو تھا ان تمام ایلیمنٹس کا ایک ایک حصہ کنٹین کرتا تھا. لیکن ایک وقت ہوتا ہے بات کرنے کا. میں عمران خان کے ساتھ ایگری کروں گا, اور گو کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ صحافی کو ڈانٹنا صحیح تھا یا نہیں, بالکل صحیح نہیں تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے سوال پوچھا گیا اور جس طریقے سے اس نے جواب دیا, میں ہاں کو ماننے کے لیے ریڈی ہوں کہ میں اپنا ہاں کا آپشن استعمال. ٹھیک ہے, ہمارے سوال جی امتیاز صاحب. جی جی کہ یہ جو حسن نثار صاحب نے تھپڑ مارنے کی بات کی ہے, یہ انہوں نے اشتعال دلایا ہے تشدد کی طرف, اور میں سمجھتا ہوں یہ رد عمل ٹھیک نہیں ہے بطور صحافی کے بھی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے قائل لوگوں کے لیے, اور کہ یہ آپ تھپڑ مار دینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, ہمارے سامنے آپ جی جی عائشہ دیکھیے اصل چیز میں نے جو بنیادی چیز کی ہے, اگر یہ جس طرح حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر شادی کا اعلان مجھے, یعنی آپ شادی کے لیے مجھے استعمال کریں میڈیا کو, آپ اس کی پبلسٹی کروائیں, اس کے بعد ان چیزوں کے بارے میں, اور
یہاں اگر صحافی اور وقتی صحافی کے لیے پاس وقت اہم ہوتا ہے. وقت آج سے 1 مہینے پہلے اس سوال کی اہمیت نہیں ہوگی. اس سوال کی اہمیت اس لیے آج زیادہ تھی. سوال کا طریقہ ضرور غلط ہو سکتا ہے لیکن سوال آج ہی کرنا تھا کیونکہ اس کے بعد یہ ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی. 1 مہینے بعد وہ اسٹوری ختم ہو جاتی ہے, 1 دن 2 دن بعد اسٹوری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے اہم تھا. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی طلاق کی خبر جو ہے وہ میڈیا کو دیں. آپ نے خود دی میڈیا کو کہا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی شادی کی خبر میڈیا کو دیں. صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر حسن صاحب رد عمل دینا چاہیں تو لیں گے. شہزاد صاحب کوئی سوال کہنا چاہ رہے ہیں. شہزاد صاحب. نہیں, میں ہاں نہیں, دیکھیے سوال یہ آج سوال مظہر سے میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان کی سیاست کس طریقے سے سرو ہوتی ہے اگر ان سوالوں کے جوابات عمران خان دے پاتا یا نہیں دے پاتا. کیا ہم نے اپنے پروگرام میں اس کی جو ٹیم ہے اس کے بارے میں, اس کی سیاست کے بارے میں, اس کی اسٹریٹجیز کے بارے میں کس طریقے سے ہم نے اس کو کرٹیک نہیں کیا؟ اچھا, ایک سوال کا جواب ہم یہاں بیٹھ کے اور بڑی حد تک بہترین, مجھ سے بہتر لوگ اس کا کرٹیکل انالیسس کر چکے ہیں. تو کیا آج یہ بچہ جب سوال پوچھ رہا تھا تو کیا آج کے دن کے اندر اس سیاست کو پاکستان کے کون سے مفاد آج وہ ہو رہا تھا, وہ سیاست کس طریقے سے بہتر ہو رئی تھی by asking this question? I think at the end جو اخیر میں جو کہ اس کا اثر کیا ہے, what effect are you achieving, حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں شہزاد صاحب, دیکھیے آج سے پہلے عمران خان پبلک میں نہیں آئے تھے, اس لیے یہ سوال آج ہی بنتا تھا. پہلی مرتبہ ان کی پبلک اپیرنس ہو رہی ہے اس واقعے کے بعد, اس لیے یہ سوال بنتا تھا. عمران خان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جواب نہ دیں, یہ ان کا رائٹ تھا کہ وہ جواب نہیں دیتے اور اس پہ صحافی انسسٹ نہیں کر سکتا تھا. لیکن سوال کرنا صحافی کا رائٹ ہے. آپ اس کا جواب نہ دیں, آپ سیدھے سے کہہ دیتے میں سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا. حسن نثار صاحب, مظہر صاحب نے بات کی, آپ اس پہ کوئی کامنٹ دینا چاہیں گے, کوئی رد عمل؟ امتیاز عالم کے کلچرڈ رد عمل کے بعد میں ایک کی بجائے 2 تھپڑ ریکمینڈ کرتا ہوں. تو پھر آپ کو بھی تھپڑ پڑیں گے. میرے ساتھ کر کے دیکھیں. چلیں اب بس ہم بکواس ہے یہ. میرا خیال ہے حسن نثار صاحب, امتیاز عالم صاحب, کس طرح کی زبان اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جواب. امتیاز عالم صاحب مہربانی کریں, امتیاز عالم صاحب مہربانی کریں, اخلاقیات کی حدود میں ہم گفتگو کریں تو بہتر رہے گا. اس وقت آپ سامنے سکور بورڈ دیکھ سکتے ہیں, 2 ہاں 2 نامے جواب. بابر ستار صاحب نے کوئی آپشن چوز نہیں کیا. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیب پر. وزیر اعظم کی نظر کرم ہوئی ہے, قانونی مشورے شروع کیے گئے ہیں. کیا نیب مؤثر ہو سکے گا, تو کس طرح سے, گفتگو بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان میں جمہوریت کبھی پٹڑی پر چڑھ جاتی ہے, کبھی اتر جاتی ہے. ہمارے ہاں حکومتوں کی کارکردگی بہت بری رہی اور وہ ڈیلیور کرنے میں بھی ناکام رہی. ایسے میں کسی بھی حکومت یا سیاستدان کے خلاف کرپشن کے الزامات لگانا آسان ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں معیشت میں کالا دھن بہت زیادہ اور وہ بھی ڈاکومنٹڈ فارم میں نہیں ہے, ایسے میں کرپشن کے الزامات لگانا جتنا آسان کام ہے, اسے ثابت کرنا اتنا ہی مشکل کام ہے. بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت اس وقت کے صدر فاروق لغاری نے 58(2)B کے تحت فارغ کی اور ساتھ ہی ایک آرڈیننس کے ذریعے احتساب کا ادارہ قائم کیا. حسب روایت احتساب کا نعرہ بہت مقبول ہوا تو حکومتوں نے مخالفین کے بازو مروڑنے کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کی دیکھا دیکھی اور احتساب سے ڈرتے ہوئے سیاسی لوگوں نے وفاداریاں بدلنا شروع کر دی. پھر بہت بار کوشش کی گئی کہ احتساب ہو سکے اور بلا امتیاز ہو سکے, لیکن ہوتا دکھائی نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ بلا امتیاز احتساب کے ادارے کے قیام کی طرف جایا جائے گا, لیکن پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کبھی اس پر اکٹھا نہ ہو سکی. ایک بار پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو یاد آئی ہے نیب کی. قانونی مشورے شروع کر دیے گئے ہیں کہ نیب کو آزاد بنانے کے لیے قانون میں ترامیم کرنے کو ہدایات جاری کر دی گئی. اسی معاملے پر اگلا سوال, کیا نیب بہتری کی گنجائش ہے یا پھر احتساب کے لیے ایک نیا ادارہ بنانا چاہیے؟ 2 آپشنز پینل کے پاس موجود ہیں. بہتری کی گنجائش جو موجودہ ادارہ اس میں, یا پھر نیا ادارہ بنایا جائے. بابر ستار صاحب سب سے پہلے آپ. دیکھیے عائشہ, ادارے تو خود چلتے نہیں ہیں, اداروں کو لوگ ہی چلاتے ہیں. آپ ایک نیا ادارہ بنا دیں, جو ایگزسٹنگ ادارہ ہے اس کے قانون کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. اگر اس میں لوپ ہولز ہیں آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر اس کے اندر کچھ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں, آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی سے بات سٹارٹ کر سکتے ہیں. سو ایک آپ کا ہیومن ریسورس ہے اور ایک آپ کا قانون اور رولز ریگولیشنز ہیں, ان کے اندر اگر کوئی سکم ہے تو آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. کئی دفعہ اداروں کے کلچر ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کلچر کو ٹھیک کرنے کے بجائے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیا ادارہ ہی بنا دے تو وہ بہتر ہے. تو اس سے پہلے احتساب کمیشن کا ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا, اس کے بعد
اب کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر ابیوسو پروسیس سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کی اپنی ہسٹری دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی تو ہوئی کبھی نہیں, اور 50s کے اندر ایک تھیسس آیا تھا پاور ایلیٹ کا, اور ہمارے ملک کے اوپر وہ پورا اترتا ہے کہ یہاں پہ ایک پاور ایلیٹ ہے, اس میں پروفیشنل ایلیٹ بھی ہے, پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہے, ملٹری ایلیٹ بھی ہے, جوڈیشل ایلیٹ بھی ہے. تو جو پاور ایلیٹ میں طبقے آ جاتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں, ان کی پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو آپ کیسا ادارہ بنائیں گے جس سے ہمارا یہ کلچر چینج ہو جائے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کر سکیں؟ تو یہ بات اداروں کی نہیں ہے. میرا خیال ہے ایگزسٹنگ ادارے کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر وہ ول ہو, لیکن وہ ول ٹاپ سے آئے گی, اور وہ ابھی تو کم از کم ٹاپ سے نظر نہیں آ رہی کہ وہ ول ہے. تو آپشن کیا لیں گے آپ سمجھ رہے بہتری کی گنجائش اس ادارے میں ہے؟ ایک تو پوائنٹ آپ نے نیت اور ول کا دیا ہے, وہ تو سمجھ میں آ گیا. جی, تو نیا بھی ادارہ بنائیں گے تو اس میں بھی اگر انہی لوگوں نے اپوائنٹ کرنا ہے نئے بندوں کو اور انہی نے قانون بنانا ہے تو اس کے اندر بھی یہی سخم رہ جائیں گے جو اس ادارے میں. ٹھیک, بہتری کی گنجائش, بابر ستار نے آپشن چوز کیا. شہزاد چودھری صاحب. عائشہ دیکھیں, میں پاکستان کو جب مقابلہ کرتا ہوں باقی ممالک کے ساتھ, اس جیسے اور ملکوں کے ساتھ, تو جیسے کہ عرب سپرنگ کے ساتھ اتنے ملک خراب ہو گئے, پاکستان کیوں ان بھونچال, اس اشتعال, اس انتشار کے باوجود جو کہ 15 سال سے ایک جنگ کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے, کیوں پاکستان سروائیو کرتا جا رہا ہے؟ کیا ریزیلینس کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں سٹرکچرز ایگزسٹ کرتے ہیں. بھلے آپ ان سٹرکچرز کے اندر اس قسم کی آپٹیمل یا بہترین پرفارمنس نہیں دیکھ پاتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہیں نہیں یا وہاں پہ لوگ بیٹھے نہیں ہیں یا کام نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مارچ ان سٹرکچرز کے ساتھ سلو ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سٹرکچرز کو بدل دینے کی ضرورت ہے یا ختم کر دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کا معاشرہ جس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, مثال کے طور پہ 1 سے 10 کے اسپیکٹرم میں شاید پاکستانی معاشرے کو آپ صرف 2.5 نمبر دیں, لیکن معاشرہ اپنے طور پہ چلتا جا رہا ہے اور بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے نیب ہے, اسی طریقے سے پارلیمنٹ ہے, اسی طریقے سے اور ادارے ہیں. میرا اپنا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر اس کے قوانین, اس کی جو کیپیسٹی ہے اتنی ضرور ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو آپ اسے میکسیمم نچوڑ سکتے ہیں, فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی کا جو تجربہ دیکھا ہے کہ ایک ہی ادارے سے 2 مختلف لیڈرز مختلف قسم کا رزلٹ نکالتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ بہتر ہونے کی جو گنجائش موجود ہے ہمارے ہاں, اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے, وہ ہونے کی ضرورت ہے, لیکن سٹرکچرز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سٹرکچرز نہیں پاکستان کو آج تک بچایا اور آگے لے کے چلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے گنجائش بہتری کی وہ ہر وقت ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستان کی سیاست بھی, پاکستان کے ادارے بھی, پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی, اور جمہوریت اور اکاؤنٹیبلٹی کا تو بہت قریبی تعلق ہے. اگر اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی جمہوریت تو پھر لوگوں کا جو اس کے اوپر جو اس کا فیتھ ہے, ایمان ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اس کو اکاؤنٹیبل رکھنا ضروری ہے. تو جمہوریت کی اپنی ضرورت ہے اکاؤنٹیبلٹی. تو میرا اس لحاظ سے جب میں دیکھتا ہوں تو گنجائش موجود ہے, سٹرکچرز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, قوانین بھی وہی رہیں گے, البتہ لیڈرشپ فرق ڈالے گی ہر آنے والے دور میں جب تک کہ ہم ایک آپٹیمل لیول پہ نہیں پہنچ جاتے. حسن نثار صاحب. دیکھیں, اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں پہ. نیتیں جن لوگوں کی ہیں, اچھا نیا ادارہ بھی نیب جیسا ہوگا, اس کے بعد جو بنائیں گے وہ بھی ویسا ہوگا. اس نظام کو اور اس کے کرتوں دھرتوں کو جب تک آپ تیزاب سے غسل نہیں دیں گے, آپ پاکیزگی کا, جینوننس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کاکروچز کو کہیں کہ گٹر کی صفائی کر کے دو. یہ کوئی فاتر العقل آدمی اس کی توقع کر سکتا ہے؟ پورا نظام گیئرڈ اپ ہے مقدس اور محترم اور معزز گینگسٹرز کو پروٹیکشن دینے کے لیے. وہ آپ جو مرضی کر لیں, نام بدل دیں, ریسٹرکچر کر لیں, جو مرضی کر لیں, نتیجہ وہی ہوگا. آپ ان میں سے کوئی آپشن نہیں لے رہے, بہتری کی گنجائش کہہ رہے ہیں؟ نہیں بدلنے, کچھ بھی نہیں بدلے گا. اس کو بہت کچھ اور بدلنا ہوگا. آپ اس میں سے کوئی آپشن بھی نہیں لے رہے, نیا ادارہ بنانے کی بات کرتے ہیں؟ نہیں, نیا ادارہ فضول بات ہے نا, وہ بھی اسی کا ریپلیکا ہوگا. تو پھر کیا وہی لوگ ہوں گے, اس کے پیچھے بھی وہی لوگ ہوں گے. میں نے تو کہا ہے تیزاب سے غسل دو ان سب سارے معاملے کو. تجویز آپ کی کیا ہے؟ میں نے کہا ہے نا, تیزاب سے غسل دو اگر پاکیزگی چاہیے. ٹھیک حسن صاحب. اس نظام میں, ان اداروں میں ان کی اس طرح کی کوئی اوور آلنگ کرنی ہے تو کریں. کوئی آپشن جو ہم نے دی ان میں سے حسن نثار صاحب نے چوز نہیں کی. امتیاز عالم صاحب, آپ کی رائے؟
دیکھیے کرپشن کے حوالے سے دو نقطہ نظر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ایران میں ماڈل بنا, پھانسی لگا دو, ناشتے کرتے تھے خال خیلی 10 جرنیلوں کے اور 10 وزیروں کے. ایک تو وہ اپروچ ہے وحشت کی, اور ہمیں وحشت کے زمانے سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں ایسی بہت سی جو آج کی جدید زمانے میں بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں کتاب پڑھ لیں آیت اللہ ویران, مطلب پتہ لگے گا آپ کو کہ آیت اللہ کتنے ارب پتی بن گئے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر چیکس اینڈ بیلنس لائیں کہ کرپشن کے کم از کم امکانات ہوں, اس میں شفافیت ہو, یعنی ٹرانسپیرنسی ہو. اکاؤنٹیبلٹی سے کیا مراد ہے کہ جیسے میڈیا میں ہم بات کر رہے ہیں, یہاں پہ چیزیں آتی ہیں, ڈیلنگ غلط ہوئی, ٹھیکہ غلط دیا, فلاں کو سفارش پہ رکھ لیا, میرٹ نہیں ہوا, یہ سب باتیں میڈیا اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. پھر عدالتیں موجود ہیں, پھر ادارے موجود ہیں. ہاں اب یہی بات اس کی نیب کی, نیب کا ہمارا تجربہ اچھا نہیں رہا ہے. اس پہ بار بار الزام لگتا رہا ہے کہ یہ وچ ہنٹ کے لیے مخالفوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے, ان کے خلاف انہیں تنگ کرنے کے لیے, اور یہ بات حقائق پر مشتمل بھی ہے. ابھی بھی اس نیب پر اعتراض ہوا ہے. اب جو اپوزیشن نے جو نیب پہ اعتراضات کیے یا اور پارٹیوں نے, وہ یہ کہ یک طرفہ استعمال ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ صرف سیاستدان کرپٹ نہیں ہیں, ججز بھی ہیں, جرنیل بھی ہیں, سول سروس کے لوگ بھی ہیں, بہت سارے شعبے کے لوگ ہیں. کیا آپشن لیں گے امتیاز؟ تو لہٰذا وہ چاہ رہے تھے ایک بہت ایسا ادارہ ہے جو سب کو کور کرے. لیکن میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ پولیس والے کہتے ہیں ہمارا اپنا ہے, فوج والے کہتے ہیں, آرم فورسز والے کہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, ججز کہتے ہیں ہمارا ایک ادارہ ہے. کسی جج کی آج تک وہ نہیں ہوئی پروسیس. جو ہمارا نیب ہے اس کا کیا کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مؤثر, زیادہ شفافیت کے ساتھ زیادہ مؤثر ادارہ بننا چاہیے, اور قانون میں بھی تبدیلی لانی چاہیے. فقط یہ دو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کے نہ بنائیں, اس کی ہیئرنگ ہو. باقی اپوائنٹمنٹس کی بھی پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ لوگ لگانے جا رہے ہیں, اس پہ اتفاق ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ان کا لوگ کچا چھٹا لے کر آئیں گے اگر غلط اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. امتیاز صاحب آپ نے نئے ادارے کا آپشن چوز کیا. مظہر صاحب دیکھیے, اگر اسی ادارے کو آپ اتنا با اختیار بنا دیں کہ وہ ہر ادارے کا احتساب کر سکے, اور خود جو اس احتسابی ادارے میں اراکین ہیں ان کے احتساب کا بھی کوئی طریقہ کار مقرر ہو, تب تو کوئی چیز ہو سکتی ہے, بہتری کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. یہاں جس طرح امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ یہاں ایسے ادارے ہیں جو ایگزمپٹڈ ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. ان کے بارے میں جتنی بھی کرپشن سٹوری ہوں وہ سپریم کورٹ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. سپریم کورٹ نے بھی کہا, انہوں نے کہا جی ہم وہاں لے جائیں گے, ہم خود کریں گے, ان کو دوبارہ ریٹائر ہو گئے, ان کو سرونگ کر کے دوبارہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اس طرح اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. گورنمنٹ اور اسٹارٹ گورنمنٹ آف دا ڈے سے ہونا چاہیے. جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس کے وزیر اعظم سے لے کے وزراء تک سب سے پہلے تو ان کا سالانہ احتساب ہونا چاہیے کہ جی انہوں نے ان کے انکم ٹیکس کے معاملات سے ہونے چاہیے. حکومت اگر خود کلین ہوگی تو دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکے گی. تو اس لیے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب حکومت ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپوزیشن کا احتساب ہوتا ہے, اور جب وہ اپوزیشن حکومت میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اپوزیشن کا احتساب کرتی ہے. تو ہمارے یہاں ادارہ, اگر آپ یہی ادارہ رکھنا چاہیں, اس کو با اختیار بنا لیں, حکومت کے چنگل سے آزاد ہو اور یہ سب کا احتساب کرے, اور اس کے احتساب کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے. مظہر صاحب آپ نے بہتری کی گنجائش کا آپشن لیا ہے. جی آپ اس وقت سامنے اپنے سکور بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں 3 آپشنز بہتری کی گنجائش کی چوز کی گئی ہیں. امتیاز صاحب نے نئے ادارے کی بات کی, حسن نثار صاحب نے کوئی بھی آپشن اس میں چوز نہیں کیا. امتیاز عالم صاحب نے سب سے زیادہ بات کرتے ہوئے 2 منٹ 12 سیکنڈ لیے. حسن نثار صاحب نے سب سے کم وقت لیا 1 منٹ 11 سیکنڈ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے. بریک لینے جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے کریں گے الیکشن کمیشن ارکان کے خلاف پی ٹی آئی کا ریفرنس خارج ہو گیا, کیا دھاندلی کا مقدمہ کمزور ہو رہا ہے؟ گفتگو بریک کے بعد. ہمارے ہاں انتخابات ہو جاتے ہیں لیکن انتخابی نظام کو صاف شفاف بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں کوئی مؤثر کام کرتی ہیں, نہ ہی سنجیدہ کوشش. 2013 کے عام انتخابات کے بعد بھی پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی دکان انتخابی دھاندلی کی بنیاد پر رکھی, دھرنے دیے گئے, لیکن
انتخابی نظام کے لیے کوئی کام نہ کیا گیا، دھاندلیوں کے الزامات لگائے گئے، جس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی، نظام میں خرابیاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں الزامات الیکشن کمیشن ارکان کے خلاف لے کر پی ٹی آئی گئی، انہیں بھی مسترد کر کے وہ ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے۔ اگلا سوال اسی معاملے پر پینل سے یہ ہے، الیکشن کمیشن ارکان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس خارج، کیا اب عمران خان ممبران کو تنقید کا نشانہ بنانا چھوڑ دیں گے؟ سوال یہ رکھیں گے، کیا عمران خان کا دھاندلی کا مقدمہ کمزور ہو رہا ہے؟ ہاں یا نہیں میں سے ایک آپشن آپ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شہزاد چودھری صاحب آپ۔ عائشہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، آج وہ بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں، نہ صرف دھاندلی پہ سوچ رہے ہیں یا بلدیاتی انتخابات کے نتائج پہ سوچ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ آج اپنی سیاست مکمل طور پہ اس کے بارے میں ایک ریویو کر رہے ہوں گے۔ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے جس طریقے سے ہم نے کل بات کی تھی کہ مجھے سیاست کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے، کیا میں ایجیٹیشن کی سیاست دھاندلی کی بنیاد کے اوپر کب تک لے کے چل سکتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے باوجود اتنی پاپولیرٹی کے ووٹس کنورٹ نہیں ہو رہی ہے، میری پاپولیرٹی ووٹس میں کنورٹ نہیں ہو رہی، کیا اس کے اندر تنظیمی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں۔ دیکھیے، کیا پاکستان کے جو ہمارا انتخابی نظام ہے اس کے اندر دھاندلی ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔ کیا اس سطح کی ہوتی ہے جس قسم کی عمران خان کر رہے ہیں؟ نہیں، اس سطح کی نہیں ہوتی۔ اچھا، کیا ہمارے انتخابی نظام کو بہتری کی گنجائش ہے؟ بے انتہا بہتری کی گنجائش ہے۔ اچھا، کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ بدقسمتی سے نہیں ہو رہا۔ اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں یہ دیکھتا کہ 2018 کا جو الیکشن ہے وہ کم از کم اس لیول کا ہو جہاں پر کہ اس قسم کے سوالات نہ اٹھ سکیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان آج دھاندلی سے زیادہ بڑی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کے سے ہٹ کے اس سے ہٹ کے بھی سیاسی طور پر بہت سارے سوالات ہیں جو آج کھڑے ہوئے ہیں ان کے اپنی پارٹی اور پارٹی کے مستقبل کے لیے، اور تو میں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کمزور تو دیکھیے تقریباً میری نظر میں وہ ختم ہو چکا ہوا ہے دھاندلی کا مقدمہ۔ دھاندلی کا مقدمہ اب ان کو ایک نئے پیرائی کے اندر ایک نئی پازیٹیو اس کو ٹرن دے کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ دھاندلی کا مقدمہ کمزوری ہے، ان کی اپنی سیاست کا مکمل ایک ریویو ہے جو کہ آج وہ مانگ رہی ہے، ان کی سیاست اس کی ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے۔ امتیاز عالم صاحب، دیکھیے پھر وہ کہا گیا ہے، پنجاب کے لیڈر ہیں تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کی ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی نہیں، فراڈ ہوا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پارٹیز میں جمہوری کلچر نہیں ہے اب کہ اپنی شکست کو مان لیں۔ یہ درست ہے کہ اسٹیٹ مشینری استعمال ہوئی، یہ درست ہے کہ انتظامیہ صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں تھی، ان کے ہاں بھی جمہوری کلچر کی کمی نظر آتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو عمران خان کی سیاست کا جو مرکزی پلیٹ فارم بن گیا وہ تھا دھاندلی اور ان کے خلاف سازش، وہ جیت گئے، ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، انہیں کوئی اسکیپ گوڈ چاہیے، کوئی انہیں چاہیے جسے وہ نشانہ بنا سکے۔ انہوں نے نواز شریف کو نشانہ بنایا، الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا، لیکن کیا ہوا کہ اس میں وہ اس کا نتیجہ آپ سامنے آ گیا ہے آپ کو بلدیاتی الیکشن میں جس طرح کی شکست ہوئی ہے، اتنی کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا، ان کے مخالفین بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا نشانہ بنایا گیا ہے، پاکستان میں کوئی بھی شریف آدمی الیکشن کمیشن کا رکن بننا نہیں چاہے گا، کوئی بھی اٹھ کے پگڑی اچھال دے گا۔ یہ بہت مشکل ہو گئی ہے کہ پاکستان میں آئندہ الیکشن کرائے کون، الیکشن کمیشن کے ممبر بننے کے لیے کون تیار ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جواز نہیں ہے نشانہ بنانے کا۔ دھاندلی کا مقدمہ کمزور ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل، انہیں جانا چاہیے سیاست کی طرف، اب نیا پروگرام لائیں، اپنی نئی اپیل لائیں، ان کی اپیل بہت وسیع نہیں ہے۔ مڈل کلاس کے ووٹوں سے آپ فقط تبدیلی لانے کی جو باتیں کر رہے ہیں اور سٹیٹس کو بدلنے کی نہیں بدل سکتے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ دھاندلی کا مقدمہ وہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک نیا جوڈیشل کمیشن نہیں بن جاتا اور اس جوڈیشل کمیشن پہ عمران خان کو اعتماد نہیں ہو جاتا۔ وہ الگ بات ہے کہ عمران خان نے جس پر اعتماد کیا ہے بعد میں پھر اسی کے خلاف وہ بولے ہیں، لیکن چونکہ اب یہ اگلے 6 مہینے میں اس چیز کے امکانات ہیں کہ نئے ممبران الیکشن کمیشن کے آئیں اور اس سے پہلے اگر الیکٹورل ریفارمز ہو جاتی ہے تو عمران خان ہیمر کرتے رہیں گے دھاندلی کے ایشو کو، اور ابھی بھی انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کا ریفرنس ریجیکٹ کیا ہے اس کے خلاف وہ ریویو میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی 2-2.5 سال کی پالیٹکس اسی کے گرد ہوتی ہے۔ وہ بیسکلی چاہتے یہ ہیں کہ اگلے الیکشن تک اس کو اس طرح ہیمر کیا جائے تاکہ میکسیمم انداز میں جس حد تک الیکشن ان کے نزدیک ٹرانسپیرنٹ ہو سکیں وہ ہو جائیں۔ اس کے نتائج ان کے حق میں نہیں آ رہے مسلسل، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کے اپنے مقدمے سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اس چیز کو وہ ہیمر کرتے رہیں گے۔
تاہا کہ الیکشن کمیشن ان کی کم سے کم منشا کے مطابق بن جائے اور الیکٹورل ریفارمز ایسی ہو جائے. مظہر صاحب مقدمہ کمزور ہوا ہے نہیں؟ میرا دیکھیں یہ اگین کوسچن کی پلیسمنٹ کے حوالے سے وہ الگ بات ہے، لیکن میرا خیال ہے مقدمہ ان کا اس لیے کمزور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہی مقدمہ لڑنا ہے. نہیں کا آپشن لے رہے ہیں آپ حسن نثار صاحب؟ دیکھیں زندگی میں بعض جنگیں اور بعض مقدمے ہار جیت سے ماورا ہو کے لڑے جاتے ہیں. اگر انسان باوقار ہو، اس کا کوئی زندگی میں کوئی آدرش ہو، کوئی اس کا کوئی اصول ہو. بعض اوقات سچا مقدمہ بھی کمزور پڑتا دکھائی دیتا ہے، لیکن میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ اس ملک میں اس سے زیادہ سچا مقدمہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی آدمی اس ملک میں ہے جو اپنی اولاد، قرآن پاک بہت اوپر کی بات ہے، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھائے کہ یہ بے پناہ دھاندلی نہیں کرتے. پرٹیکولرلی دس گورنمنٹ میں کھاتا ہوں. جس میں ہمت ہے وہ یہ قسم، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دھاندلی 1 کروڑ 1 قسمیں ہیں. اس پہ علیحدہ پروگرام کریں، کوئی سیمینار کریں، آپ کو سمجھ آئے کہ جب لفظ دھاندلی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کو بالکل یہ مقدمہ اسی طرح لڑتے رہنا چاہیے. ہار جیت بہت بات کی بات ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کا فیصلہ ہوگا. یہ میں جو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ووٹ لے کے نہیں، یہ ووٹ چھین کے آتے ہیں. میں یہ بات مختلف پیرائے میں کرتا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ وہی یہ میرے دل کے قریب ایک بات ہے. مقدمہ کمزور ہے، طاقتور ہے، ہارتا ہے، جیتتا ہے، that's not important. آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں حسن صاحب؟ نہیں، بالکل وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. بابر ستار صاحب یہ اس ٹارگٹ کو چیس کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بابر ستار صاحب 2 ہاں 2 نہیں، کس آپشن کی سائیڈ پہ جائیں گے؟ عائشہ، اگر تو مقدمہ یہ تھا کہ 2013 میں ہمارا مینڈیٹ، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ پی ایم ایل این نے چوری کر لیا، تو عمران خان یہ مقدمہ ہار چکے ہیں. بے شک وہ الیکشن ٹرائیبونل کے ریزلٹس ہوں، وہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہو، اس کے بعد بائی الیکشنز ہوں، اس کے بعد اب لوکل باڈیز کا الیکشن ہو، کنسسٹنٹلی یا پھر مختلف سرویز ہوں، نظر یہ آیا کہ 2013 میں حسن نثار صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں کہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے کہ لوگ برابری سے ووٹ ڈال سکیں. اس میں اور بہت سارے ایشوز آ جائیں گے آئی ایم شیور اگر ہم اس ڈیبیٹ میں جائیں. لیکن عمران خان یہ مقدمہ نہیں لڑ رہے ابھی تک. عمران خان ایک اور، اگر وہ حسن نثار صاحب والا مقدمہ لڑے تو پھر ان کا فوکس 2018 میں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے والا ہوگا جس طرح شہزاد چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے. اور بہت سارے لوگوں کی امید تھی کہ یہ، اور دعا تھی کہ یہ وہ والا مقدمہ لڑنا شروع کر دیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کیسے کریٹ کریں گے تاکہ عام شہریوں کی آواز برابر ہو جائے اس سوسائٹی کے اندر. تو وہ بڑا اچھا مقدمہ ہے جو لڑتے رہنا چاہیے. لیکن جمہوریت میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ ایکسپٹ کریں کہ آپ کی بات ایک میجورٹی اس کے ساتھ نہیں چل رہی، میجورٹی کا ویو آپ کے ویو سے ڈیفرنٹ ہے، اور آپ اسے ریسپیکٹ دیں. آپ بے شک ان کے ساتھ اگری نہ کریں لیکن آپ اس ویو کو ریسپیکٹ دیں. میرا خیال ہے اس حد تک عمران خان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے 2013 کے ریزلٹس کو، اور ضرور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اس نظام کو بہتر بنائیں. بابر ستار صاحب ہاں کا آپشن لیا آپ نے؟ جی. ہم آپ کے سامنے رپورٹ کارڈ کا آخری سوال اور جو سکور بورڈ وہ دکھا رہا ہے، 3 ہاں میں آپشن لیے گئے ہیں. مظہر عباس اور حسن نثار صاحب نے اس پر نہیں کا آپشن لیا ہے. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، پینلسٹ کی رائے جانی، اپنا فیڈ بیک ہم رکھتے ہیں. مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.